मेरी और रॉबिन साहब के रोमांस तो कुछ 6 साल चले। जिस फिल्म का जिक्र सबसे ज्यादा है और जिस हीरो के साथ उसके बाद आपने 50 से ज्यादा फिल्में कर डाली, उस फिल्म में आपकी गैर मौजूदगी बड़ी महसूस की गई, उसकी वजह क्या थी? आपको ऑफर नहीं हुई थी? चकोरी सबको नींद नहीं अच्छा, नींद नहीं आती थी उन्हें? नहीं, उनको नींद नहीं आती थी कि शबनम पहुंच जाएगी। किसी ने मेरे बारे में कहा था कि ये कहाँ से काम करेगी, ये काम करने की ये हीरोइन लगती है, ये तो 1-2 फिल्मों में काम करेगी, वापस चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट, मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हमने फिल्म स्टार शबनम साहिबा का बड़ा तफसीली और तवील इंटरव्यू किया है, जिसमें तमाम वो बातें डिस्कस हुई हैं जो अक्सर सवालात की सूरत में भी आ रही होती हैं, जो अक्सर लोग पूछते भी हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही होती हैं। उस हवाले से सबसे पहले तो मैं हमारी बड़ी अच्छी बहन कह लें, फैसलाबाद में होती हैं शाजी साहिबा, उनसे उनके रेफरेंस है हमारी पहली शबनम साहिबा से जो पहली बात हुई थी, वो आपने सुनी भी थी। 10 मिनट का इंटरव्यू था, वो जल्दी में हुआ था, टाइम नहीं था, वो उस वक्त पाकिस्तान में थी शबनम साहिबा, अब तो वापस चली गई हैं। तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं शाजी साहिबा के, जो इस वक्त ग्लोरियस शबनम के नाम से पेज भी चलाती हैं फेसबुक के ऊपर और बड़ी उनकी फॉलोइंग है। उस पे हर रोज़ गाने और पता नहीं क्या क्या शेयर किया जाता है शबनम साहिबा की। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी हैं एक्सक्लूसिव उस पर जो लोगों को नहीं मिलती, वो पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आती हैं। उनका हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि उनकी वजह से ये सारा पॉसिबल हो सका। ना वो हमारा बात करवाती हमारी शबनम साहिबा से, ना हमारा इस तरह का रिलेशन जो हमारा बड़ा अच्छा बना आपस में। मैं अक्सर बताता रहता हूँ, हमारी शबनम साहिबा से वैसे भी बात होती रहती है। तो शबनम साहिबा की ये जो इंटरव्यू है, इसके 3 पार्ट हैं। इसमें हमने पहले वाले पार्ट में जो हमने पूछा, बड़ी दिलचस्प बातें हैं, उनके साथी अदाकारों के हवाले से भी है, अदाकारों जो एक्ट्रेस हैं उनके हवाले से भी है। जो शुरुआत थी उनकी रोबिन गोश साहब के हवाले से, उन्होंने क्या बताया कि उनका रोमांस कितने अर्सा चला था और किस तरीके से वो जो बंगाली फिल्में थी उनमें आई, किस किस ने मुखालफत की थी, घर के किस फ़र्द ने उनकी हिमायत की थी और किस ने सपोर्ट किया था, ये सारी बातें हैं। और इन्होंने क्या कंडीशन रखी थी उस वक्त शादी की कि मैंने पहले क्या करना है, उसके बाद शादी करूँगी। और फिर जो उर्दू फिल्मों में उनको जब काम मिला तो उसमें पूरा उन्होंने ज़ुबान को कैसे सीखा, कैसे क्या क्या हुआ। चकोरी फिल्म जो है जिसके अंदर वो मिसिंग थी, उनको बड़ा मिस किया गया, शबाना थी उनकी जगह पे, वो चकोरी फिल्म क्यों ना कर सकी, ये भी पहले पार्ट में है। और किस अदाकार, जब वहीमा साहब ने उन्हें समंदर के लिए बुलाया तो वहाँ पहले दिन उनकी लड़ाई क्यों हुई, और किस अदाकार को इनकी वजह से नींद नहीं आती थी क्योंकि टाइम पे पहुंच जाती थी, तो वो इनसे झगड़ते भी थे कि तुम्हें और कोई काम नहीं है तो टाइम पे आ जाती हो। ये सारे किस्से हैं पहले पार्ट में। पाकिस्तान वो कैसे आई और किस अदाकारा ने कहा था कि ये कहीं से हीरोइन लगती है, कैसे, क्यों हीरोइन है, कैसे बनेगी ये तो कहीं नहीं, ये तो यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकती, ये क्यों कहा गया था। पहले पार्ट में ये तमाम चीज़ें हैं। आगे फिर जो 2 पार्ट होंगे उसके अंदर भी काफ़ी सारी बातें हैं जो आप सुनना चाहते हैं शबनम साहिबा के हवाले से, और आजकल उनके प्लानिंग्स क्या हैं आगे, उसके हवाले से भी बात हुई है। काफ़ी सारी बातें हैं। उम्मीद है आपको इंटरव्यू पसंद आएगा। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैम शबनम साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। मेरे पास सवाल तो काफ़ी ज़्यादा है मैम, बस थोड़ा शुरू में बताइएगा। सुना है आपको इजाज़त नहीं मिली थी शुरू में फिल्मों में काम करने के लिए, तो बड़े आपके जो रिलेटिव्स वगैरह उन्होंने कुछ ने रोल प्ले किया था उसमें, वो ज़रा थोड़ा सा अगर ब्रीफली बता सके। हाँ, जब मैं फिल्म में काम शुरू किया तो मेरे मामू खाला जो है ना, क्योंकि वो लोग यहाँ के अच्छे खासे घराने के थे, जमींदार थे। मेरे नाना भी, मेरी दादा भी। तो दादा के साइड तो मुझे हमें कोई नहीं मिला, मगर नाना के साइड से ऑब्जेक्शन आया मामू का और खाला का। उन्होंने मेरी नानी की भी हमसे कई साल बातचीत भी बंद कर दिया था जब मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। जब देखा कि मेरी फिल्में के बाद 3-4 साल बात नहीं किया, अच्छी जा रही और लड़की काम भी अच्छा कर रही, कोई र्यूमर नहीं, कुछ नहीं, बड़े अच्छी तरह इज्जत के साथ काम कर रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने हमारे से बातचीत शुरू किया, बुला लिया कि आ जाओ, जो कुछ हुआ भूल जाओ।
ٹھیک ہے تم کام. ایک ماموں تھا میرے بیچ میں جو وہ چاہتے تھے میں کام کروں, وہ بھی تھوڑا بہت گانا بجانے سے شوق رکھتا تھے, تو وہ چاہتے تھے کہ میں کام کروں. اینی وے پہ ٹھیک ہو گیا, پھر میں کام کرنا شروع کیا اور نانی سے خالہ سے سب سے دوستی ہو گئی تھی. اور جو شادی تھی میم وہ پھر فلموں میں آنے کے, انڈسٹری میں آنے کے کتنے عرصے بعد ہوئی تھی؟ فلم آنے کے بعد تو بہت دیر کے بعد. میری اور روبن صاحب کے رومانس تو کوئی 6 سال چلے, اس کے بعد شادی ہوئی. اچھا, بعد میں شادی ہوئی, ٹھیک. بہت دیر بعد چندہ تلاش, کیونکہ جب میں نے روبن صاحب سے پہلے کہا تھا کہ دیکھو میرے ماں باپ کے, میں اب 2 بہنیں ہیں, بھائی نہیں ہیں میرے, تو میں ان کے لیے جب تک سیٹل نہ کروں انہیں میں شادی نہیں کروں گی. تو میں اس دوران ایک گھر بھی شروع کر دیا تھا. اچھا, گھر بنانا. تو وہ گھر, ہاں گھر مکمل کیا. اوپر میں وہ خود رہتی تھی, نیچے کرایہ پہ دے دیا تھا. پیرنٹس آپ کے اوپر رہتے تھے؟ آپ کے پیرنٹس والدہ وغیرہ اوپر رہتے تھے؟ اوپر, جی جی ٹھیک ہے, اوپر رہتے تھے بالکل, ٹھیک ہے. اور کرایہ دے دیا نیچے. پھر میں نے دیکھا سیٹل ہے, ان کے دونوں کے لیے کافی ہے جو بھی اس زمانے میں جو بھی ملتے تھے, سیٹل ہو گیا, مجھے فکر نہیں تھی نا. اور پیرنٹس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی روبن صاحب سے جب شادی کے لیے آپ نے بولا ان سے؟ نہیں, روبن صاحب کی طرف سے نہیں کوئی رکاوٹ. نہیں, آپ کے پیرنٹس کی طرف سے؟ آپ کے میری پیرنٹس سے میری ڈیڈی نہیں چاہ رہے تھے, مگر ممی جو ہے وہ کہہ رہی تھی نہیں میری بیٹی جہاں خوش رہے گی میں وہاں کروں گی. اور میم یہ بتائیے گا کہ ظاہر شروعات جو آپ نے کی ہوں گی وہ ادھر سے کی ہوں گی, بنگالی فلم سے, بنگال کی, تو پھر اردو فلموں میں جو وہاں پہ بن رہی تھی اس وقت, اس میں آنا کیسے ہوا آپ کا؟ پہلے تو بنگالی فلم سپر ہٹ ہو گئی, پھر احتشام صاحب نے سوچا کہ بنگالی فلم بنا کے ہمیں چھوٹا, اس پاکستان زیادہ مارکیٹ نہیں تھے, چھوٹا سا ہے, ہمیں پیسے کور نہیں ہوتے, پیسے کور ہوتے تو ہٹ پکچر کے لیے زیادہ پیسے ہمیں نہیں ملتے, تو اگر ہم ویسٹ پاکستان کے مارکیٹ پکڑ لیں تو ہمیں اچھی خاصی وہاں سے انکم ہو جائیں گے نا. اسی طرح سوچ کے انہوں نے اردو فلم شروع کیا. پھر احتشام صاحب نے ہمیں بلایا ایک دن, مجھے, رحمان صاحب کو, جو تھے اس چندہ میں, چندہ میری اردو پہلی فلم تھی, اس میں بلا کے سب سے میٹنگ کیا کہ بھائی میں اب اردو شروع کرنے جا رہا ہوں, تم لوگ سب تیار ہو. ہم سب نے کہا ہمیں تو اردو آتے نہیں, کسی کو نہیں آ رہی تھی اس وقت نا. تو انہوں نے کہا آ جائے گی, تم لوگ ہاں کرو تو پھر میں ہمت کر کے آگے بڑھوں گا. تو ہم نے کہا ہمیں کیا اعتراض ہے, ہم کریں گے, اور اگر ویسٹ پاکستان میں اگر یہ پکچر لگے تو ہمارے لیے بھی اچھا ہے, وہاں پہ بھی لوگ جو ہے ہمیں پہچانیں گے کہ ہم یہاں کے آرٹسٹ ہیں. تو ہم سب نے ہاں کہہ دیا. پھر احتشام صاحب یہ پکچر شروع کرتے چندہ. اب جب چندہ سیٹ پہ جانے سے پہلے 2-3 مہینہ پہلے سے ہم ریہرسل شروع کیا تھا, اردو بولنا, ڈائلگ سب میں گولی میں لکھ کے لاتے تھے, گھر میں یاد کر کے جاتے تھے, اور پھر ریہرسل کر کے آفس میں ریہرسل کر کے پھر سیٹ پہ آتے تھے. بہت مشکل اٹھایا کیونکہ ایک زبان سے بیریئر تھا, آسان نہیں ہے, تو بہت مشکل اٹھایا. پھر اینی وے پھر وہ فلم تو آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنے پسند کی گئی پاکستان میں. جی یہاں پہ بھی یہاں پہ اس وقت جب یہ پکچر لگ رہی تھی, یہاں پہ انڈین مووی بھی لگ رہی تھی اس وقت, ٹھیک ہے. تو سب نے منع کیا مت لگاؤ, دیکھو یہ پکچر اتنے, راج کپور کا کوئی فلم, راج کپور, مالا سنہا, مجھے فلم کا نام یاد نہیں, اس کے سامنے یہ پکچر لگ رہی تھی. سب نے منع کیا مت لگاؤ مت لگاؤ, مگر احتشام صاحب کو بہت نہیں میں لگاؤں گا, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. اور اس وقت فلم بنانے میں اتنے کاسٹلی تو نہیں بنتے تھے, بہت تھوڑے پیسوں میں فلم بنتی تھی. انہوں نے پورا رسک لے کے فلم لگا دیا, اور وہ پکچر اتنی لوگوں نے یہاں پہ پسند کی. اور پھر وہ سینما انڈین فلم جو ہے وہ آمنے سامنے دونوں تھا, وہ خالی پڑے ہوتے تھے. اچھا. اور ہمارا جو ہال ہے یہ ہاؤس فل. اچھا اچھا. تو اسی طرح کر کے اردو پکچر شروع ہوا. جب دیکھا ویسٹ پاکستان میں بھی بہت سکسیس ہوا, پھر احتشام صاحب نے وہ تلاش کی کہانی لے کے آ گیا, کہہ رہے اب تو اردو ہی بنائیں گے تاکہ ہمیں کوئی فائدہ ہو.
اچھا. تو ہم نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے چلو کیا مشکل کیا. تو میم یہ بتائیں جس طرح ابھی آپ نے زبان کا بتایا کہ بنگلہ میں لکھ کے لاتے تھے اردو کو, تو ایکسپریشن کا کیسے پتہ چلتا تھا کہ اس کے اندر ایکسپریشن کیا ڈالنے ہیں, کس طرح مطلب وہ بنگلہ میں جہاں جو ڈائلوگز جو جہاں سمجھ نہیں آتی تھی وہ تو احتشام صاحب سے پوچھ لیتی تھی کہ اس کا میننگز کیا ہے بتا دے, تو وہ پورے لائن کا بنگالی میں ہمیں سمجھا دیتے کہ اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو آ ہی جاتے سیٹ پہ جانے سے دیکھ رہا ہے کام کرتے وقت کوئی بھی زبان ہو وہ تو آ جاتے ہیں. تو بعد میں جب آپ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہو گیا, بہت آپ یہاں پہ آگے سیٹل ہوگی, تو اس وقت بھی پھر آپ بنگالی میں ہی اس کو رومن انگلش میں لکھتی تھی, اردو رسم الخط پڑھ سکتی تھی یا کیا؟ میں بتا رہی ہوں آپ کو, تلاش بھی ہماری ہیٹ ہو گئی, تلاش بھی اسی طرح ہیٹ ہوئی. تو پھر اس میں اس وقت ایک یہاں پہ تھے سرور بڑا بنکے صاحب بول کے ایک رائٹر, بہت بڑے رائٹر ہوتے تھے, وہ لکھنؤ کے تھے, ان کے فیملی. تو وہ یہ جو چندہ فلمز کے ڈائلوگز گانے وغیرہ سب لکھے تھے. پھر انہوں نے آ کے ہم سے بات کی کہ شبنم میں فلم آنے کے بعد ہی بنی کہ تم میرے گھر آ جائے کرو, میرے بچوں کے ساتھ تم بات کیا کرو, سیکھ جاؤ گی. میں نے کہا مجھے تو نہیں آتی, میں کیوں کہہ رہا آ جاؤ نا تم, اسکول کے بعد جو بھی ٹائم ملے تھوڑا بہت آ کے گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو بھی تمہیں ٹائم ملے تم میرے گھر پہ گزارو. تو اسی طرح کر کے پھر کافی اور بچوں کو منع کر دیا تھا کہ تم لوگ آنٹی سے بنگالی میں بات نہیں کرنا. اب سوچو اس گھر میں لکھنؤ کی اردو کتنی تہذیب سے وہ تو ظاہر ہے, وہ تو اہل زبان ہے پورے, اس میں برے صغیر میں مشہور تھے, وہ تو سکھاتے تھے سب کو. کافی مہینہ ادھر جاتی رہی بولتے بولتے. پھر میرے ایک استاد تھے یہاں پہ جو ہمیں شوٹنگ سے پہلے جو میک اپ روم میں بیٹھ کے ہمیں اردو سکھاتے تھے اور اردو اسپیکنگ تھے. انہوں نے کہا کہ شبنم تم لکھنا پڑھنا سیکھ لو. میں نے کہا لکھنا پڑھنا, جب مجھے کتاب لا کے دیا مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. میں نے کہا ہائے میں یہ کیسے سیکھوں. اور اس دوران پھر ویسٹ پاکستان سے مجھے آفر آنے لگے کہ آپ آ جاؤ ادھر کام کرنے کے لیے, یہاں زیادہ اچھے ہو. تو میں تو ڈر کے مارے میں بہانے کرتی تھی, اور ہم سب کو کہتی تھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ڈر کس چیز کا تھا؟ ڈر تھا کہ میں وہاں جاؤں گی جب ریڈیو سے یا کوئی انٹرویو لینے آئیں گے میں بات چیت نہیں کر پاؤں گی, اور کتنی شرم کی بات ہے, یہ ڈر تھا. میں کسی سے بھی بات نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, یہ فلم جہاں تک ہماری فلم کی بات ہے وہ تو سیٹ پہ جا کے جو کچھ بولنا ہوتا وہ تو میں بول دیتی ہوں, مگر ویسے میں نہیں جا سکتی نا. تو اسی طرح کر کے میں 10 سال گزار دیا بہانہ کر کے. پھر جب تھوڑا بہت بولنے لگی اور کانفیڈنس بھی آ گیا مجھے, پھر ہم نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں. اب تو سر کہہ رہے آپ بول سکو گے, تو میں نے کہا ہاں تھوڑا بہت تو بول لوں گی. پھر ہم آئے ہیں وہ جو وہی صاحب نے جو بلایا سمندر فلم میں. جی اچھا چلیں, وحید صاحب پہ میں آؤں گا, اس پہ باقی آپ کے ساتھی اداکاروں پہ. لیکن مجھے یہ بتائیں, اتنی آپ نے چندہ کی اور احتشام صاحب کی فلمیں اتنی امپورٹنٹ کی, لیکن جس فلم کا ذکر سب سے زیادہ ہے اور جس ہیرو کے ساتھ اس کے بعد آپ نے 50 سے زیادہ فلمیں کر ڈالی, اس فلم میں آپ کی غیر موجودگی بڑی محسوس کی گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کو آفر نہیں ہوئی تھی چکوری میں؟ اچھا چکوری میں میں اس وقت میری شادی ہو چکی تھی اور میں پریگننٹ تھی, اس لیے میں نہیں کر سکی, ریفیوز کیا. اچھا آپ کو آفر ہوئی تھی؟ ہاں احتشام صاحب میرے پاس آئے تھے. میں نے کہا چچا میں تو نہیں کر سکتے, میری یہ پوزیشن ہے. تو انہوں نے کہا ہو, پھر انہوں نے شبانہ کو لے کے آئے نا. شبانہ کو لے گئے. تو ویسے تو ظاہر ہے ندیم صاحب کے ساتھ آپ کی اتنی فلمیں جس میں بعد میں آؤں گا بھی, تو کبھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو ہونا چاہیے تھا اس فلم میں, کبھی ہلکا سا کوئی کہیں پہ؟ نہیں محسوس نہیں ہوتا, بلکہ خوشی ہوئی تھی کہ چلو اور ایک پکچر ہٹ ہو گئی نا اردو پاکستان میں. محسوس نہیں ہوا تھا کیونکہ مجھے اس وقت اتنے سمجھ نہیں تھی, سچی بات ہے, فلم کے بارے میں, میڈیا کے بارے میں, اور کیا کچھ ہوتا ہے یہ جو انٹرویو, اور لوگ اتنے پسند کرتے پھر فین بن جاتے, یہ سب بارے میں اس وقت علم نہیں تھا. اچھا میم یہ بتائیے کہ جس وقت آپ پھر پاکستان بھی آ گئی
ظاہر ہے یہاں پہ پہلے سے سیٹل ہیروئن بھی تھی, سیٹل انڈسٹری تھی, اس کے اندر آپ کی کنٹریبیوشن شروع ہوئی آگے یہاں پہ. تو آپ کو ظاہر ہے جہاں پہ اتنا وارم ویلکم ملتا ہے کہ دوسرے پاکستان کے ایک حصے میں فلمیں آپ کر کے آئی اتنی زبردست قسم کی, یہاں پہ آپ کو پھر کیا کیا چیلنج کا سامنا کرنا پڑا؟ مشکلات تو ہوتی ہیں ظاہر ہے, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ویلکم کرتے ہیں, کچھ لوگ فیل کرتے ہیں یار یہ ہمارے کمپٹیشن میں تو ایک لینگویج وہ تو تھا ہی. جی. اس کے بعد چیلنج ضرور تھا کہ کوئی بھی مجھے کیریکٹر دی گئی ہے اس کو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں اس کو پراپر وے پہ اسکرین پہ لاؤں, کیونکہ بہت ڈیفیکلٹ کام تھا کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا کے وہاں کے ہر چیز آپ ایڈاپٹ کریں اور پھر پریزنٹ کریں اپنے آپ کو. تو میم مطلب ہے ظاہر ہے یہاں پہ جو ہدایت کار تھے جنہوں نے آپ کو کاسٹ کیا تو ظاہر ہے وہ تو آپ کو لائک کرتے ہوں گے اور آپ کی ویلیو کا بھی پتہ ہوگا, اور جس طرح ساتھی اداکار میل تھے ان کو بھی آپ کی ویلیو کا, جس طرح وحید صاحب آپ کو لے آئے, پھر اس کے بعد باقی سارے علی بھائی, ندیم صاحب, لیکن جو ہیروئنس تھی ان کا ریئیکشن کیسا تھا؟ فرینڈلی تھا؟ میں نیم کالنگ میں نہیں جاؤں گا لیکن ویسے ایسے, کیونکہ آپ کو پتا ہے انڈسٹری جو ہے وہ جی میں سچ کہوں کہ میرے ساتھ سب کے ساتھ دوستی تھی. اچھا. کوئی کسی سے میری لڑائی جھگڑا یا کوئی دشمنی کچھ بھی نہیں. وہ آپ تو نہ کرنا چاہیں لیکن آگے سے میں ہی نہیں کرنا چاہتا. اچھا. جو دوسرے تھے وہ بھی کبھی ظاہر نہیں کیا کہ ہم تمہارے ظاہر نہیں کیا یا ہم نہیں چاہتے کہ ہاں. کبھی کسی نے کولڈ رسپانس دیا ہو کسی نے؟ نہیں. جب بھی کہیں کوئی ملتے, جیسے اس زمانے میں زیب تھی, شمی مہارت تھی, روزی نہیں, دیبا تھی میرے خیال میں, اور بھی بہت سارے ہیروئن تھے جو سامنے آتے تھے میرے ساتھ بہت اچھی طرح. لیکن زیبا صاحبہ کا تو اور جی کبھی محسوس نہیں کیا کہ یہ مجھ سے چلتی ہے یا وہ مجھ سے چلتی ہے. لیکن خیر ان کا آپس میں تو بہت زبردست رائیولری تھی. آپ کے ساتھ پھر ٹھیک ہوں گی میں شمیمارا صاحبہ کی اور زیبا صاحبہ کی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جس وقت آپ یہاں پہ سمندر کیا آپ نے آگے پاکستان میں, اس وقت ماحول کا کچھ فرق لگا کہ کام لینے کا طریقے میں فرق ہے اس پاکستان کے اس حصے میں؟ جی بہت فرق ہے. جی وہ کس قسم کا فرق تھا؟ پہلے دن ہی میری وحید صاحب سے لڑائی ہو گئی تھی کیونکہ مجھے انہوں نے کہا کہ کل شوٹنگ ہے, گاڑی آ جائے گی, آپ چلی جائے گا. میں نے کہا مجھے 8 بجے گاڑی بھیج کر اتنی جلدی. میں نے کہا ہاں 10 بجے کی شفٹ ہے, مجھے تو پہنچنا چاہیے 8 بجے, اور میک اپ مین بھی آپ ڈائریکٹر کو بتا دیں, ان کو سمجھا دیں کیریکٹر, کیونکہ اس وقت میں نے وہاں جا کے میک اپ سیکھا ہے. یہاں پہ جو میک اپ مین جس طرح میک اپ کرتے تھے اسی طرح ہم کھڑے ہو جاتے تھے, مگر وہاں جب پہنچی, وہ تو بعد میں آتی ہوں, تو پہلے دن شوٹنگ میں پہنچی میں, تو جب میں اسٹوڈیو پہنچی ایونیو اسٹوڈیو میں, ایونیو نے کیا تھا ایسٹرن اسٹوڈیو کراچی میں, ٹھیک ہے. ہاں پہنچی تو دیکھا جھاڑو دے رہے. میں نے کہا ہائی 8 بج گئے, 8:30 بج رہے, جھاڑو دے رہے, میک اپ روم بھی کھلے نہیں. میں نے کہا کیا بات ہے یہاں پہ یہ کیوں؟ تو رابن صاحب میرے ساتھی تھے, شروع میں وہ ساتھ ہوتے تھے, ان کو یہی ڈر ہوتا تھا کہ یہ بات کر سکے گی یا نہیں, جو بھی پرابلم ہو وہ ساتھ ہوتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا, وہ جو جھاڑو دے رہا تھا وہ کہہ رہے بھائی آپ اتنی جلدی کیوں آ گئی, یہاں تو 10 بجے کی شفٹ 2 بجے شروع ہوتی ہے. ہم نے کہا کہہ رہے ہاں. مجھے تو حیران رہ گیا. میں نے کہا 10 بجے کی شفٹ 2 بجے, کہہ رہے دیکھ لیجیے گا 2 بجے سے پہلے کوئی نہیں آئے گا. میں نے وہی دیکھا, میں بیٹھی رہی میک اپ روم میں, ڈائریکٹر ہی آیا 12 بجے, اس کو وہی صاحب آیا 2 بجے. تو مجھے غصہ تھا, میں نے ان کو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, 10 بجے سے شوٹنگ اور آپ 2 بجے آ رہے. کہہ رہے بیوی آپ گھبراؤ نہیں, آپ لڑو مت, ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے 10 بجے. میں نے کہا میں تو ٹائم پہ آؤں گی, 6 بجے ایگزیکٹ میں سیٹ چھوڑ کے چلی جاؤں گی, میں 1 منٹ بھی دیر نہیں کروں گی کیونکہ میں 10 بجے سے بیٹھی ہوں. تو اس طرح کر کے کام شروع کر. ان کا سوری اب نہیں ہوگا, میں بھی جلدی آؤں گا. تو بعد میں پھر آپ نے لیٹ آنا شروع کیا یا انہوں نے ٹائم پہ آنا شروع کر دیا؟ نہیں میں نہیں کبھی لیٹ نہیں. میں تنگ آ کے میں نے رابن صاحب سے شکایت کی تھی. میں نے کہا یہ کیا بات ہے,
میں جاتی ہوں اور سب 2 بجے میں تو تھک جاتی ہوں بیٹھے بیٹھے. تو رابی صاحب نے کہا دیکھو تم سوچ لو, میں تمہیں آئیڈیا دیتا ہوں, تم سوچ لو تم کیا کرو گے. میں نے کہا بولو. کہہ رہے تمہاری 1-2 پکچر سپر ہٹ ہوگی نا تو تمہاری عزت ہوگی. جب ایک پکچر فلوپ ہو جائے نا پھر تم اگر اس کے بعد تم 2 بجے جاؤ گے اور جب فلوپ ہوگی پھر صبح 10 بجے جاؤ گے تو اس میں تم کون سا راستہ چوز کرو گے بولو. میں نے کہا میں تو 10 بجے جاؤں گی چاہے پکچر فلوپ ہو چاہے ہٹ ہو. ایک ہی چیز میں نے مینٹین کیا ساری زندگی. ٹھیک ہے. جب لاہور آئی, لاہور میں بھی میں بہت لیٹ پہنچتے تھے, لیٹ آتے تھے. سب کو نیند نہیں اچھا نیند نہیں آتی تھی انہیں؟ نہیں, ان کو نیند نہیں آتی تھی کہ شبنم پہنچ جائے گی پہلے. اچھا. اور پھر آ کے مجھ سے کہتا آپ اتنی جلدی کیوں آتی ہے, آپ دیر سے نہیں آ سکتے. میں نے کہا میں دیر سے کیوں آؤں گی, میں ٹائم پہ آؤں گی, ٹائم پہ چلے جاؤں گی. میں کیوں اپنا نام بدنام کروں. تو آپ کو تو آپ کو چلے ہیرو پہ میں بعد میں آتا ہوں, لیکن ایک ویسے بیچ میں کوشچن آ گیا, وہ میک والا میں نے بعد میں ابھی پوچھنا ہے. آپ کو تو ایک سے ایک ہیرو, شاہد صاحب وہ ویسے مشہور تھے دیر سے آنے کے لیے, وہ تو غائب ہی ہو جاتے تھے. ندیم صاحب آپ نے ابھی بتا دیا, وحیدہ صاحب وہ پہلے دن ہی لیٹ آئے, تو یہ تو بڑا اچھا خاصا چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. علی بھائی بہت ٹائم پہ. اچھا علی بھائی سے ٹائم پہ. اچھا علی بھائی بہت ٹائم پہ. اور میم آپ نے جو بتایا کہ میک اپ ہم نے یہاں آگے سیکھا, وہ کس طرح, مطلب کیا آپ کا؟ وہ اس طرح کہ جب میں لاہور پہنچی تو میں جس طرح نارمل حالت میں پہنچ جاتے تھے اسٹوڈیو میں, تو وہاں کے میک اپ مین جو اسسٹنٹ ہوتے تھے میک اپ کے اور بھی پروڈکشن کے جو ہوتے, انہوں نے کہا میڈم آپ اس طرح کیوں آتی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہاں جو ہے نا ہیروئن گھر سے میک اپ کر کے آتے ہیں. میں نے کہا مجھے تو میک اپ کرنا آتے ہی نہیں. کہہ رہے آپ سیکھ لیں, خود کرنے کی کوشش کریں. میں گھر سے سب میک اپ کر کے آتے اور فنیشنگ ٹچ جو ہے نا پھر وہ اسٹوڈیو میں دیتے. میں نے کہا اچھا. پھر میں نے جو ہے نا گھر سے میک اپ کرنا سیکھا, خود کرنے کی کوشش کرتی. پھر جو بھی فنیشنگ ہوتا تھا وہ میک اپ بنا کے کر دیتے. ٹھیک ہے. اور میم یہ بتائیے کہ یہاں اور وہاں آپ نے کام کیا, اور سب سے مشکل جو کردار ہے جو جس میں آپ کو چیلنجنگ لگا ہو, وہ کس فلم کا تھا آپ کا؟ یہ تو ہر فلم میں چیلنجنگ تھے, کیونکہ ہر فلم ہر کیریکٹر آپ ذرا دیکھیں غور سے, میری کوئی ایک فلم سے دوسرا کیریکٹر جو ہے نا ملتے نہیں تھے. ہر فلم میں ڈفرینٹ کیریکٹر. ایون میں جب لاہور پہنچی شروع میں شوٹنگ کرنے کے لیے, میں کسی کا نام نہیں لوں گی, کسی نے میرے بارے میں کہا تھا کہ یہ کہاں سے کام کرے گی, یہ کام کرنے کی یہ ہیروئن لگتی ہے, یہ تو 1-2 فلموں میں کام کرے گی واپس چلے جائے گی. اچھا. اور یہ کوئی ڈائریکٹر تھا یا کوئی ایکٹریس تھی؟ میں نام نہیں, نام آپ نہ جی نام میں بھی نہیں بتاؤں گی, کوئی ایکٹر ہی تھی. ایکٹر تھی. اچھا. جنہوں نے کامنٹ پاس کیا تھا, تو میرے لیے یہ مجھ تک پہنچ گئی یہ خبر کہ میرے بارے میں کسی نے یہ کہا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میرے لیے وہ چیلنج تھا اور بڑا بہت اچھا تھا, میں اس کو چیلنج سمجھا. آپ نے پازیٹیو اس میں لیا. ہاں ٹھیک. جی. اور پھر آگے بڑھتی گئی. کوئی بھی کیریکٹر ملتا تھا میں کچھ اور سوچتی نہیں تھی, کیا میں اپنے اس کیریکٹر میں ڈوب جانے کی کوشش کرتی تھی کہ میں وہ کیریکٹر نظر آؤں, شبنم نہ نظر آؤں. ٹھیک ہے. ناظرین, یہ تھی فلم سٹار شبنم صاحبہ. پارٹ 1 یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. آگے 2 پارٹس اور بھی ہیں, اس میں کافی ساری باتیں ہیں. آگے جیسے جیسے ان کا جو کریئر تھا وہ آگے بڑھا, ہم نے بھی انٹرویو کو اسی حساب سے چلایا ہے شروع سے کہ اینڈ تک. تو امید ہے وہ بھی آپ کو پسند آئے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.